आदाबर्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शीबा हैदर, असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर, राजस्थान। मेरे प्यारे बच्चों, कोरोना के इस दौर में जहां हमारे कॉलेजेस में इस वक्त क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, इस सूरत हाल में आपको तालीम में काफ़ी मुश्किलें पेश आ रही हैं। लिहाजा हमने ये फ़ैसला किया है कि हम आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम करेंगे। आपके लिए सब्जेक्ट वाइज सिलेबस यानी निसाब वाइज और यूनिट वाइज वीडियोस तैयार की जाएंगी, जिन्हें कॉलेज के यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको मुहैया की जाएंगी। साथ ही मुख्तलिफ़ किताबें, तफसीली नोट्स वग़ैरह भी PDF में आपको मुहैया कराए जाएंगे। इसके अलावा हम आपको असाइनमेंट भी देंगे ताकि आपकी तालीम में किसी भी किस्म का हर्जा हरगिज़ ना हो। इसी सिलसिले के तहत आज की ये हमारी पहली वीडियो है, जिसे हम हमारे निसाब यानी सिलेबस के साथ तफसील से गुफ्तगू करेंगे। चूँकि आपका ताल्लुक़ थर्ड ईयर के उर्दू अदब से है, थर्ड ईयर में उर्दू अदब के 2 पेपर्स पर मबनी है। पहला उर्दू प्रोज़ और पोइट्री यानी उर्दू नस्र और उर्दू शायरी। ये दोनों ही सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में आपके लिए एक अलग अलग पेपर्स हुआ करते थे, लेकिन इन दोनों अलग अलग पेपर्स को एक करके आपके लिए पहला पेपर तैयार किया गया है। और जो आपका दूसरा पेपर है वो है एसे, ट्रांसलेशन एंड द हिस्ट्री ऑफ द उर्दू लिटरेचर यानी मज़मून, तर्जुमा और तारीख़ अदब उर्दू। मैं आपको सेकंड पेपर यानी ऐसे, ट्रांसलेशन एंड द हिस्ट्री ऑफ द उर्दू लिटरेचर, मज़मून, तर्जुमा और तारीख़ अदब उर्दू पढ़ाऊँगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपके निसाब से गुफ्तगू करते हैं। तो चूँकि हमारा जो निसाब है, जो पेपर थर्ड जो हमारा है वो ऐसे, ट्रांसलेशन एंड द हिस्ट्री ऑफ द उर्दू लिटरेचर पर मबनी है, तो लिहाजा यहाँ हमें जो सबसे अहम हमारा काम है वो ये है कि हमें इस पेपर में उर्दू ज़बान की शुरुआत यानी उसके आगाज़ और इर्तिक़ा से लेकर आज जो उर्दू जिस सूरत हाल में है, हर हिस्से को, हर चीज़ को बारीकी से हमें यहाँ पे जायज़ा लेना होगा। ऐसा कोई हिस्सा नहीं है उर्दू का जो उसकी तारीख़ में यानी उसकी हिस्ट्री में यहाँ पर पेश नहीं किया जाएगा। चलिए तो हम आपके निसाब के तहत बात करते हैं कि कौन कौन से हिस्से या उर्दू अदब से मुताल्लिक़ कौन कौन सी चीज़ें आपके निसाब में शामिल की गई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट अव्वल, हिस्सा अव्वल की, बाब अव्वल की। तो यूनिट फर्स्ट जो है वो 2 चैप्टर्स पर मबनी है। जो पहला चैप्टर है आपका वो है उर्दू ज़बान का आगाज़ और इर्तिक़ा, यानी उर्दू ज़बान के लग़वी मायने क्या हैं, उर्दू ज़बान के इस्तिलाही मायने क्या हैं, उर्दू ज़बान कहाँ पैदा हुई, उर्दू ज़बान कब पैदा हुई, उर्दू ज़बान कैसे पैदा हुई, कौन कौन सी ज़बानें उर्दू ज़बान की तश्कील में फ़ायदेमंद साबित हुई, किन किन बोलियों का असर उर्दू ज़बान पर पड़ा, उर्दू ज़बान के आगाज़ और इर्तिक़ा में अवाम व ख़ास का क्या अहम रोल रहा, बादशाहों का क्या रोल रहा, या फिर आम जो हिंदुस्तान के जो लोग थे उनका इस ज़बान की नशो नुमा में क्या अहम हिस्सा रहा। इन तमाम बातों पर तफसीली गुफ्तगू हमें इस चैप्टर के तहत करनी है, जो कि हम आगे चलकर अपनी वीडियो में धीरे धीरे अलग अलग पार्ट्स के तहत बहुत ही तफसील से और बहुत ही सब्र के साथ हम उसे का जायज़ा लेंगे। जो हमारा दूसरा चैप्टर है वो है असनाफ़ शायरी पर, यानी असनाफ़ शायरी में यहाँ हमारे दूसरे चैप्टर में 3 असनाफ़ ली गई हैं, गज़ल, क़सीदा और मरसिया। तो पहले हमारी जो बात होगी वो ये होगी कि गज़ल के लग़वी मायने क्या हैं, इस्तिलाही मायने क्या हैं, गज़ल के अज्ज़ाए तरकीबी क्या हैं, गज़ल की इर्तिक़ा क्या है। वहीं उसी तरह क़सीदे के लग़वी मायने क्या हैं, इस्तिलाही मायने क्या हैं, उनके अज्ज़ाए तरकीबी क्या हैं, उनका आगाज़ और इर्तिक़ा पूरा क़सीदे का हम जायज़ा लेंगे। फिर हम बात करेंगे मरसिये की। मरसिये के लग़वी मायने क्या हैं, मरसिये के इस्तिलाही मायने क्या हैं, गज़ल के अज्ज़ाए तरकीबी क्या है, गज़ल का आगाज़ और इर्तिक़ा क्या है। इन सभी पर हम आगे चलकर हमारी वीडियो में तफसील से बात करेंगे। अब जो हमारी यूनिट 2 हिस्सा 2 या हमारा जो दूसरा अब्वाब है वो 3 चैप्टर्स पर मबनी है। जो हमारा सेकंड यूनिट का जो पहला चैप्टर है वो है दक्कन में उर्दू नस्म व नज़्र का फ़रोग़। हमने यूनिट फर्स्ट में उर्दू ज़बान के आगाज़ और इर्तिक़ा पे बात करी थी।
لیکن یہاں ہم بات کریں گے اردو نظم یعنی اردو شاعری اور اردو نثر کے فروغ کی، یعنی اردو کیسے پھیلی. یعنی اب اردو اس زمانے میں ہندوستان جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم تھا. ایک تھا شمالی ہند جو اتر بھارت ہے، دوسرا تھا جنوبی ہند جو کہ دکشن بھارت ہے. بیچ میں ایک وندھیاچل کی پروت مالا تھی. وندھیاچل کا ایک پہاڑ تھا جو دونوں ہندوستان کو 2 مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا. آنے جانے میں آسائشیں نہیں تھی. پہاڑی بیچ میں ایک تھا تو شمال کے لوگ دکن میں بہت کم جاتے تھے، دکن کے لوگ شمال میں بہت کم جاتے تھے. لہٰذا 2 بڑے حصے ہندوستان میں پیدا ہو گئے تھے. تو چونکہ اردو زبان کے آغاز اور ارتقاء پہ جب ہم بات کریں گے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اردو زبان جو پیدا ہے اس کی جائے پیدائش جو ہے وہ ہے شمالی ہند میں. اردو زبان کا جو لسانی خاکہ بنا ہے یا اردو زبان کی جو نشو و نما ہوئی ہے وہ شمالی ہند میں ہوئی ہے. لیکن یہاں یہ بات بڑے غور و فکر کی ہے، چونکہ ہندوستان کے شمال میں مسلم حکومتیں تھیں اور جن کے یہاں پر خصوصاً طور پر پہلے ترکی اور بعد میں فارسی کا زور رہا، تو یہاں کی سرکاری زبان فارسی ہونے کے لحاظ سے اردو پیدا تو ضرور ہوئی لیکن یہ سرکار کی زبان نہ بن سکی. اسی لیے پیدا ہونے کے بعد دھیرے دھیرے یہ اپنے لسانی خاکے کی طرف بڑھ رہی تھی. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں دکن کی تو دکن میں کیا تھا کہ جب ابتدا میں علاؤ الدین خلجی اور اس کے بعد محمد تغلق جب دلی میں جب دکنی ہند میں وارد ہوئے تو وہاں کے بعد جو سلاطین بنے وہاں کے تو انہوں نے سرکاری زبان اردو کو برقرار رکھا یا اردو کو رکھا. تو اردو زبان چونکہ سرکاری زبان تھی یعنی عوام کی بھی وہی زبان تھی، خاص کی بھی وہی زبان تھی، اسی لیے اردو بہت تیزی سے دکن میں پرواز کری. لہٰذا اسی لیے دکن میں اردو نصب و نسق کے فروغ کو سلیبس میں پہلے جگہ دی گئی ہے جبکہ شمال میں پیدا ہوئی تھی. اور اس کے بعد جو ہمارا دوسرا چیپٹر ہے وہ ہے شمالی ہند میں اردو نظم و نثر کا فروغ، جو ہم نے ابھی اوپر ڈسکس کیا کہ شمال میں پیدا ہوئی ہے لیکن پروان کہاں چڑھی ہے؟ یہ دکن میں جا کر چڑھی ہے. لیکن جب دکن میں 1700 میں ولی اپنا ریختہ یعنی اردو میں لکھا ہوا دیوان جب شمالی ہند میں لے کر آتے ہیں اور جو یہاں شمالی ہند میں چونکہ فارسی میں شاعری کی جا رہی ہے تو دکن میں کہ اس سے دیوان آنے کے بعد ہندوستان کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اتنی گری پڑی زبان اردو جو ریختہ گری پڑی زبان سمجھی جاتی تھی فارسی کے مقابلے میں، اس میں اتنی بہترین شاعری کی جا سکتی ہے، لہٰذا لوگ متوجہ ہوئے اردو کی طرف شاعری کرنے میں. اور پھر 1700 کے بعد شمالی ہند میں اردو نصب و نثر کا تیزی سے فروغ ہونے لگا اور یہاں پر بکمال شاعر ادیب وغیرہ پیدا ہونے لگے. مثال کے طور پر میر تقی میر ہیں، سودا ہے، میر حسن ہے، مرزا غالب ہے، یہ سب شمالی ہند کی نمائندگی کرتے ہیں. اب اردو زبان جب شمالی ہند سے ہوتے ہوئے دکن گئی اور دکن سے پھر سے شمالی ہند میں آئی اور اس کا فروغ تیزی سے ہونے لگا تو ہمارے یہاں پر دبستان یعنی اسکولز پیدا ہو گئے. دبستان 4 اہم بڑے بنیادی دبستان پیدا ہوئے: دبستان دہلی، دبستان لکھنؤ، دبستان رامپور، دبستان عظیم آباد. لیکن اس میں جو فوقیت ہے وہ دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کو دی جاتی ہے، چونکہ سلطنت جو ہے وہ پائیدار نہیں تھی، مستحکم نہیں تھی. ہمارے یہاں پر مسلسل حملے ہوتے رہے، دلی لرزش کھاتی رہی، لہٰذا کبھی جو شاعری اور نثر و نظم کا مرکز ہے وہ کبھی دہلی ہو جاتی تھی، کبھی دبستان لکھنؤ ہو جاتا تھا. آگے جب ہم دھیمے ہر ٹاپک پہ جب ہم ویڈیوز بنائیں گے تو ہر حصے کا باریک بینی سے ہم جائزہ لیں گے اور اس پہ تفصیل سے ویڈیوز بنائیں گے. اب ہم بات کرتے ہیں یونٹ سوم یعنی یونٹ 3 یعنی حصہ سوم کی، باب سوم کی. اب یونٹ 3 جو ہے وہ بھی 3 چیپٹرز پر مبنی ہے. ہمارا جو پہلا چیپٹر ہے وہ جدید اردو شاعری ہے. کم و بیش 1920 جو ہے 1920 کے بعد کے دور کو جدید شاعری کا دور کہا جاتا ہے. 1920 سے پہلے کی شاعری کو کلاسیکل شاعری یعنی کلاسیکل شاعری کا دور کہا جاتا ہے. لیکن جدید اردو شاعری کی جو اہم بنیاد ہے وہ سر سید تحریک سے یعنی علی گڑھ تحریک سے پڑی. جب سر سید نے علی گڑھ تحریک کی بنیاد رکھی اور ان کے اہم رفقا جو ان کے بلند 9 رتن یا ان کے 9 عظیم جو بڑے رفقا تھے، انہوں نے سر سید کی حمایت کی اور سر سید کی پیروی کرتے ہوئے الگ الگ اصناف میں تجربے کیے اور جدید
اردو شاعری کی بنیاد ڈالی۔ جدید اردو شاعری کی بنیاد جو ہے عموماً 1875 یا 1874 کے آس پاس جو انجمن پنجاب کی بنیاد ہے وہاں سے قریب قریب مانی جاتی ہے، جہاں مولانا محمد حسین آزاد اور مولانا الطاف حسین حالی کی سرپرستی میں نظم کی بنیاد ڈالی گئی، جدید شاعری کی بنیاد ڈالی گئی۔ وہاں سے لے کر اس کا ہم آگے کی ویڈیو میں اس کو تفصیل سے ہم پڑھیں گے۔ سیکنڈ جو ہے ہمارا چیپٹر وہ ہے فورٹ ولیم کالج۔ فورٹ ولیم کالج کی جو بنیاد ہے وہ 1800 میں رکھی گئی انگریزی برطانیہ حکومت کی جانب سے۔ اس کا اہم مقصد یہ تھا کہ جو برطانیہ سے یعنی جو انگلینڈ سے جو انگریز لوگ یہاں پر ہندوستان آتے تھے، اور چونکہ اس وقت حکومتی دور تھے، بادشاہوں کے دور تھے، تو انگریز لوگ مسلسل ابھی ہندوستان پر قابض نہیں ہو پائے تھے، لہٰذا ہندوستان میں رہنے کے لیے ان کے لیے ہندوستانی زبان کا آنا بہت ضروری تھا۔ لہٰذا انگریز جب ہندوستان آتے تھے تو یہاں کی بولیوں سے، یہاں کی زبانوں سے، یہاں کے ادب سے آشنا ہونے کے لیے انہیں فورٹ ولیم کالج میں تربیت دی جاتی تھی۔ فورٹ ولیم کالج میں ہندوستان میں جتنی بھی زبانیں موجود ہیں ان سبھی زبانوں کے الگ الگ شعبے بنے ہوئے تھے، جہاں پر ان کو درس و تدریس انگریزوں کو دی جاتی تھی، اور ان کے پڑھانے والے جو تھے وہ ہندوستانی یعنی ہندوستانی زبان کے ماہر ادیب ہوا کرتے تھے، جو منشی کہلایا کرتے تھے۔ فورٹ ولیم کالج میں اردو زبان کا بھی ایک شعبہ تھا، جہاں پر مسلسل کثیر تعداد میں نثر اور نظم کی کتابیں لکھی گئی، اس کے ترجمے کیے گئے۔ تو ہم یہاں پر آگے تفصیل سے اس کا جائزہ لیں گے، اور ہمارا جو چیپٹر تھرڈ ہے وہ ہے غالب کی نثر۔ نثر کی بنیاد تو اسی وقت پڑ گئی تھی جب اردو زبان کا ارتقاء ہوا تھا۔ دکن میں ابتدائی دور میں ہی ہمیں جو سبرس ہے وہ پہلی داستان نظر آتی ہے، جو کہ مکفّہ و مسجع اعتبار سے لکھی گئی تھی، لیکن فورٹ ولیم کالج میں جو ہمیں میر امن دہلوی کی جو باغ و بہار ملتی ہے وہ پہلی سرس، سادہ اور سلیل زبان میں لکھی گئی اردو کی کتاب تھی۔ لہٰذا یہ مانا جاتا ہے کہ سادہ اور اچھی زبان کی نثر کی بنیاد جو ہے وہ باغ و بہار سے پڑتی ہے۔ اسی باغ و بہار کی جانشینی جو ہے وہ غالب کرتے ہیں۔ غالب نے مکمل کوئی نثر نہ لکھی، لیکن انہوں نے اپنے خطوط لکھے، اور یہ خطوط جو ہے اردو ادب کا ہی نہیں بلکہ ہندوستانی ادب کا ایک قدیم سرمایہ بن گئے ہیں، کلاسیکل بن گئے ہیں، کہ غالب کی نثر کی آگے چل کر تمام اردو ادب کے ادیبوں کو پیروی کرنی پڑی۔ اسی لیے غالب کی نثر کو ایک مکمل ایک باب کے طور پہ یہاں پیش کیا گیا ہے۔ تو ہم غالب کی نثر کو تفصیل سے آگے کی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے یونٹ 4 کی، یعنی ہماری یونٹ چہارم یعنی باب 4۔ یونٹ 4 بھی 3 حصوں پر مبنی ہے۔ پہلا جو ہمارا چیپٹر ہے وہ ہے سر سید احمد خان کی ادبی خدمات۔ سر سید احمد خان اپنے آپ میں ایک اتنی بلند شخصیت ہے، جو کام ایک اکیلے سر سید نے کر دیا شاید ہی وہ کوئی بڑا ماہر ادیب کر سکے۔ سر سید نہ صرف مصلح قوم تھے، نہ صرف مدبر تھے، بلکہ ایک بہت بڑی ادبی شخصیت تھے۔ سر سید احمد خان نے کثیر التعداد ہمیں نہ صرف کتابیں دی ہیں، بلکہ ان کا جو اہم کارنامہ ہے وہ ہے سر سید تحریک، علی گڑھ تحریک اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ تعلیم کی لو اپنی قوم میں جگانے کے لیے انہوں نے در بدر ٹھوکریں کھائیں، لیکن ہار نہ مانتے ہوئے انہوں نے جو ہے قوم کو، ہندوستان کو ایک جلا بخشی۔ لہٰذا سر سید کی تمام تر خدمات میں وہ اکیلے نہ شامل تھے، بلکہ ان کے 9 رتن، ان کے 9 اہم رفقا بھی ان کے پیش رہے، چاہے جدید نظم کی بنیاد ہو، جدید غزل کی بنیاد ہو، چاہے سوانح نگاری کی بنیاد ہو، چاہے سیرت نگاری کی بنیاد ہو، چاہے جدید تنقید کی بنیاد ہو، چاہے ناول نگاری کی بنیاد ہو، سبھی کا آغاز جو ہے سر سید کی تحریک سے مانا جاتا ہے۔ اس کو ہم بہت ہی تفصیل سے ہماری آگے کی ویڈیو میں ہم سمجھیں گے۔ اب بات آتی ہے اصناف نثر کی۔ اب یہاں پر جو ہے ابھی تک ہم نے جن اصناف کے بارے میں بات کری تھی وہ شاعری کی تھی، اب ہم بات کرتے ہیں اصناف نثر، یعنی نثر میں کس کس اصناف کے بارے میں ہمارے سلیبس میں، ہمارے نصاب میں بتایا گیا ہے۔ تو دوسرا ہمارا چیپٹر ہے وہ مبنی ہے داستان اور ناول نگاری پر۔ نثر باقاعدہ طور پر نثر جس کے لغوی معنی ہوتے ہیں بکھرا بکھرا، یعنی جو چیز منظوم نہ ہو، جو خیال منظوم نہ ہو، وہ نثر کہلاتے ہیں۔ تو نثر جو ہے وہ 2 حصوں پر مبنی ہے، افسانوی نثر
اور غیر افسانوی نثر. افسانوی نثر وہ ہوتی ہے جس میں کسی کہانی یا قصے کا بیان کیا جاتا ہے، اور غیر افسانوی نثر وہ ہوتی ہے جس میں کسی کہانی یا قصے کا بیان نہیں ہوتا اور وہ بے ساختہ ہوتی ہے. تو داستان اور ناول جو ہے افسانوی نثر میں آتے ہیں. داستان بہت طویل ہوتی ہے، مافوق فطرت عناصر ہوتے ہیں، قصہ در قصہ چلتا رہتا ہے، جو پہلے کے زمانے میں بہت لکھے گئے ہیں. لیکن جیسے جیسے ہمارا آگے آگے ہم بڑھتے رہے، ہم حقیقت پر مبنی ہوتے رہے، داستان اب کم لکھی جا رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہندوستان میں بہت عظیم عظیم داستان اور بہت ہی مشہور و معروف داستانیں موجود ہیں، جنہیں ہم آگے تفصیل سے دیکھیں گے. دوسرا ہے ناول نگاری. جہاں داستان کا عہد ختم ہوتا ہے وہیں سے حقیقت نگاری کا عہد شروع ہوتا ہے، یعنی ناول نگاری کا عہد شروع ہوتا ہے. ناول بھی طویل ہوتے ہیں، ایک قصے میں کئی قصے ہوتے ہیں، قصہ در قصہ چلتا ہے، یا ایک ہی کہانی کئی حصوں میں چلتی ہے. لیکن ناول نگاری کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں مافوق و فطرت عناصر نہیں ہوتے بلکہ حقیقت نگاری ہوتی ہے. اب ہم جو ہمارے یونٹ 4 کے 3rd چیپٹر کی بات کرتے ہیں، اردو میں افسانہ نگاری. بات آتی ہے افسانہ نگاری کی. افسانہ نگاری جو ہے اسے شارٹ اسٹوری کہتے ہیں، یعنی مختصر کہانی. افسانہ نگاری کا آغاز جو ہے وہ پریم چند سے مانا جاتا ہے، اور اردو میں سرسید تحریک کے بعد سے، یعنی خاص کر کے ترقی پسند تحریک سے، جو خصوصاً طور پر افسانہ نگاری بہت زیادہ توجہ کا مرکز بنی، اور کثیر تعداد میں کہانیاں آج بھی لکھی جا رہی ہیں. ہم افسانہ نگاری کے ہم چاہے داستان ہو، ناول ہو یا افسانہ ہو، اس کا جو ان کے لغوی معنی، ان کے اصطلاحی معنی، ان کے معنی و مفہوم کو سمجھتے ہوئے، ان کے اجزائے ترکیبی کو سمجھتے ہوئے، ان کے آغاز اور ارتقاء پر ہم تفصیل سے ہماری آگے کی ویڈیوز میں بات کریں گے. اب بات کرتے ہیں ہم ہمارے یونٹ 5 یعنی یونٹ پنچم حصہ، یعنی باب پنچم حصہ پنچم. اب یونٹ 5 جو ہے وہ 3 حصوں پر مبنی ہے. پہلا آ رہا ہے اردو میں ڈرامہ نگاری. بات وہی اصناف نثر کی ہو رہی ہے. ہم نے اوپر داستان کی، ناول کی، افسانے کی بات کری ہے، جو کہ تینوں افسانوی نثر میں آتی ہیں، اور اردو میں ڈرامہ نگاری بھی افسانوی نثر کے تحت آتی ہے. چونکہ ڈرامے میں کہانی ہوتی ہے، بس یہ ہے کہ ڈرامہ جو ہے اسٹیج پر پرفارم کیا جاتا ہے، اسٹیج پر پلے کیا جاتا ہے. تو ہم ڈرامہ، اس کی اجزائے ترکیبی، ہم اس کے معنی و مفہوم، اس کے آغاز اور ارتقاء پر آگے چل کے بات کریں گے. گزشتہ یونٹ میں یعنی یونٹ 4 میں ہم نے علی گڑھ تحریک کی بات کری تھی، یعنی سر سید کے ادبی خدمات کے تحت. تو سر سید کی تحریک کے فوراً بعد 1936 میں پریم چند کے ذریعے سجاد ظہیر کے ہاتھوں اردو میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوتا ہے، جس کا پہلا صدارتی خطبہ پریم چند کے ہاتھوں دیا گیا ہے. تو اس ترقی پسند تحریک کے جو ہے 1936 سے لے کر 1956 تک کی فضا پر پھیلی ہوئی ہے. جتنی بلند خدمات ترقی پسند تحریک نے اردو کی ہے، شاید ہی اس کا ثانی ہمیں کوئی تحریک ملتی ہے. ہم ترقی پسند تحریک کے تمام تر ادیبوں کی، تمام تر شاعروں کی، تمام تر ادب کی گفتگو بہت ہی گہرائی سے، باریک بینی سے آگے کی ویڈیوز میں کریں گے. اب جو ہمارا چوتھی یونٹ ہے، اس کا جو تیسرا چیپٹر ہے ٹرانسلیشن آن دا پیسج، یعنی ٹرانسلیشن یعنی ترجمہ. ترجمہ ایک اہم فن ہے. تو ترجمے کے بارے میں ہم آگے گفتگو کریں گے کہ کیسے انگلش کو اردو میں ترجمہ کرنا ہے، کیسے ہندی کے پیراگراف کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے. اس کے فن پر بات کریں گے، کس طرح سے کیا جاتا ہے ہم یہ سکھائیں گے. اور ترجمے پہ آگے بہت گفتگو کریں گے. اب کہ ہمارا خلاصہ اور کنکلوژن کیا ہے کہ ہم نے تاریخ ادب اردو پر بہت ہی گہرائی سے بات کری ہے. ہم نے جس دن سے اردو پیدا ہوئی ہے، یا جس دن سے اردو کے پیدا ہونے کے اثرات نمایاں ہوئے ہیں، تب سے لے کر آگے دھیمے 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 بڑھتے ہوئے اس کی نشو و نما، اس کی آغاز، اس کے پھیلاؤ، اس کے فروغ وغیرہ کی بات کرتے ہوئے جو قدیم سرمایہ ہمارے اردو ادب میں موجود ہے، چاہے وہ نثر کا ہو، چاہے وہ نظم کا ہو یعنی شاعری کا ہو، ان سب کا جائزہ لے کر اس کا نچوڑ پیدا کریں گے. اور آگے تفصیل سے ہم اس کے اوپر ہر ایک یونٹ پر، ہر ایک پر ہم اس کی ویڈیوز بنائیں گے. جو بکس ریکمنڈڈ ہے خاص کر کے جو ہمارے اس نصاب میں، وہ ہے تاریخ ادب اردو، چونکہ ہمارا موضوع ہی یہی ہے اردو ادب کی تاریخ. تو تاریخ ادب اردو میں ہم جو خاص کتابیں ہیں وہ نصیر احمد قریشی کی لیں گے. مختصر تاریخ ادب اردو
اعجاز احمد کی لیں گے، تاریخ ادب اردو عظیم الحق جنیدی کی لیں گے، تاریخ ادب اردو نور الحسن نقوی کی لیں گے، تاریخ ادب اردو رام بابو سکسینہ کی لیں گے، اور ادب کی تاریخ محمد علیم کی لیں گے۔ یہ جو تمام تر تاریخ ادب کی کتاب ہیں وہ ہم آپ کو باقاعدہ PDF کے طور پر مہیا کروانے کی کوشش کریں گے، یا پھر ان کے ہر اکارڈنگ ٹو ہمارے سلیبس اور یونٹ کے ہم آپ کو اس کے مواد کو PDF میں فراہم کریں گے، ساتھ ہی اسے سمجھانے کے لیے ہم آگے تفصیل سے ویڈیوز اپلوڈ کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ سے وداع لینا چاہوں گی اگلی ویڈیو کے لیے۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ خدا حافظ۔